बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को नाजिल किया है। अच्छा, इसीलिए आप कह रहे हैं ना तरावी में पढ़ा जाता है कुरान मजीद। जी, ये कुरान मजीद को गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि तरावी में शोर नहीं मचाना चाहिए। जब लोग तरावी पढ़ रहे हो तो आप भी खामोशी के साथ नमाज में शामिल हो जाएं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे खामोशी से सुनना है। कुरान को भी खामोशी से सुनना है और मेरी बात को भी खामोशी से सुनना है। तो आज मैं आपसे बात जो करूंगा वो होगी बच्चों का रमज़ान। बच्चों का भी तो रमज़ान होता है, बड़ों ने सिर्फ रोजे रखने होते हैं, हमारे करने के भी बहुत सारे काम हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले तो ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जी आप देख रहे हैं ना, आपसे मैं मुखातिब हूं। आप मेरे साथ मिलकर, और आप बड़े बच्चे भी मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा एक नज़म, एक मिसरा कहूंगा, आपने मेरे साथ दोहराना है और फिर इसको याद कर लेना है, ठीक है? चले आए, रेडी? स्टार्ट करें। रमजान के रोजे आए, रमजान के रोजे आए, हम झूम झूम जाएं। रमजान के रोजे आए, हम झूम झूम जाएं। हम रोजा रखना चाहें तो घर वाले फरमाएं अगले साल अगले साल। रमजान के रोजे आए, जी बोले आप भी साथ। रमजान के रोजे आए, हम झूम झूम जाएं। हम शरबत पीना चाहें तो घर वाले फरमाएं, हम शरबत पीना चाहें तो घर वाले फरमाएं सबके साथ। रमजान के रोजे आए, हम झूम झूम जाएं। हम पकोड़ा तलना चाहें तो घर वाले फरमाएं, हम पकोड़ा तलना चाहें तो घर वाले फरमाएं खतरनाक खतरनाक। जी बच्चों, इस नज़म से हमें क्या मालूम चला कि रमजान की खुशियां हमने मनानी हैं, लेकिन रमजान के रोजे जो बड़ों ने रखा हुआ है वो उससे जो सबक हासिल कर रहे हैं, हमने भी वो सबक हासिल करना है। वो क्या है? शाबाश, आपने सही बताया। आपने बताया ना कि शरबत नहीं पीना। जी, शरबत पीने को दिल चाह रहा है, ठंडा ठंडा गर्मी हो, नहीं पिएंगे तो क्या करेंगे? सब्र करेंगे। जी, जो चीज नहीं मिल रही उस पर सब्र करना, उसको बर्दाश्त करना, रुक जाना, इसको सब्र कहते हैं। और यही तो रमजान के रोजे में सिखा रहे हैं कि जब भूख लगी हुई हो, प्यास लगी हुई हो, तो हम ना पानी की तरफ जाएं ना हम खाने की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म से किसी चीज से रुक जाना यही रोजा है। तो रोजे ने हमें क्या सिखाया? अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, अल्लाह की बात को मानना है, शैतान की बातों को नहीं मानना। दूसरी बात जो हमें मालूम चली वो ये कि हम पकोड़े तलना चाहें। पकोड़े तलने में भी बड़ा मजा आता है, और उससे ज्यादा मजा किस में आता है? खाने में आता है। लेकिन बेटा बड़े क्या कह रहे हैं? खतरनाक खतरनाक। दो लिहाज से खतरनाक है। एक तो वो तेल गर्म होता है, आपको लग भी सकता है, लिहाजा एहतियात का कोई दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ना। और दूसरी बात, शाबाश, दूसरी बात ये कि रमजान के महीने में सिर्फ खाना ही थोड़ी है कि हम हर चीज खाते रहें, ये मकसद नहीं है। हाँ, जितनी भूख है, जितनी जरूरत है उतना हम खा लेंगे, तो ये चीज है। और दूसरा ये कि रमजान के रोजे आपके ऊपर अभी फर्ज नहीं है। फर्ज कब होंगे? जब आप बड़े हो जाएंगे। जी, जब आप बड़े होंगे तब आप पर रोजे फर्ज होंगे, लेकिन आप अभी भी रोजा रख सकते हैं। उसका मैं तरीकाकार आपको बताता हूं। सबसे पहली बात कि आप अपने अम्मी और अपने अब्बू या अपने घर वालों से ये कहें कि मैं रोजा रखूं या ना रखूं, दोनों सूरतों में आपने मुझे सहरी में उठाना है। ये आप बस अपने ऊपर फर्ज कर लें, समझ लें, इस सहरी में उठे। अच्छा, सहरी में जब आप उठेंगे ना, उसका फायदा क्या होगा? देखिए, ये एक फित्री टाइम है,
اس ٹائم بیدار ہونے سے آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے, آپ کا دماغ چلنے لگ جاتا ہے, آپ کی باڈی جو ہے وہ صحیح کام کرے گی. لہذا رمضان کے پورے مہینے میں جب آپ سحری کے ٹائم اٹھیں گے تو اس میں اٹھنے سے آپ کی عادت ہو جائے گی, کیونکہ زیادہ سونا ٹھیک نہیں ہے. شاباش, وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہی پوائم سنا رہا ہے, اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو, بستر چھوڑو, منہ ہاتھ دھو لو. شاباش, اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے, وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے. لہذا ہمیں زیادہ سونے پر وقت نہیں گزار دینا, ہم نے جاگتے رہنا ہے. سحری کے ٹائم اپنے گھر والوں کی مدد کریں سحری کو لگانے میں اور پھر ان کو پانی پلانے میں, کیونکہ روزے دار کو روزہ رکھوانا اور روزہ کھلوانے کا اتنا ہی اجر ہے جتنا روزے دار کا اجر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کا روزہ کھلوایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کا. لہذا پہلا کام تو سحری میں آپ نے خود جاگنا ہے اور اپنے گھر والوں سے کہنا ہے کہ ہمیں جگائیں گے. دوسرا کام افطاری کا ہے کہ اپنی ماما کی, اپنی باجی کی مدد کرنی ہے. باہر سے کوئی چیز لا کر دینی ہے, انکار نہیں کرنا, بھاگتے ہوئے جانا ہے کیونکہ آپ کا تو روزہ نہیں ہے, لہذا آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور افطاری سجانے میں, افطاری لگانے میں بھی آپ ان کا ہاتھ بٹائیں گے. فروٹ کاٹنے میں اگر آپ بہت چھوٹے بچے ہیں تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ ہاتھ آپ کی انگلی کٹ بھی سکتی ہے. اسی طرح پکوڑے تلنا نہیں ہے, لیکن پکوڑوں کو اٹھا کر دسترخوان میں سجانے کا تو کام آپ کر سکتے ہیں نا, یہ کام آپ کیجئے گا. اور یہ دو کام سحری اور افطاری میں ایک اور کام کرنا ہے. جس طرح میں نے حدیث سنائی کہ جس نے افطاری کروائی اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا, تو آپ نے پورا دن کھا پی کر بھی آپ روزے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. کیسے بھلا؟ ماما کو بولے تشت میں افطاری رکھیں, تھوڑی سی کھجور, تھوڑا سا فروٹ, تھوڑے سے پکوڑے, اور ان کو لے کر اچھی طریقے سے ڈھانپ کر آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی دے سکتے ہیں, آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں, آپ مزدوروں کو بھی جو راستے میں چل رہے ہیں, مسافر ہیں, انہیں افطاری کروائیے, اس سے بڑا اجر ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں نا, ان کی ایک نشانی بتائی ہے. وہ نشانی یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. مسکین کو کھانا کھلانا ہے, جی شاباش, غریبوں کو. اور پھر ایک اور کام اس رمضان المبارک میں آپ نے کرنا ہے. رمضان المبارک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے, غم بانٹنے کا مہینہ ہے, ہمدردی کا مہینہ ہے, غریبوں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے. ہم جب بھوکے ہوتے ہیں نا تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. کتنے بچے ایسے ہیں جن کے والدین ان کو فروٹ لا کے نہیں دے سکتے, کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کے والدین ان کو 3 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے. لہذا آپ نے ان کے لیے صدقہ کرنا ہے. صدقہ جانتے ہیں نا, جی شاباش, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. خرچ کیا کرنا ہے؟ آپ کو پاکٹ منی کتنی ملتی ہے؟ جی شاباش, سچ سچ بتائیں. 20 روپے, اور آپ کو 30 روپے. تو آپ یہ 20-30 روپے کا کیا کرتے ہیں؟ چیزیں کھاتے ہیں. گندی چیزیں تو نہیں کھاتے, جنک فوڈ تو نہیں کھاتے نا, شاباش, اچھی چیزیں کھاتے ہیں. تو آپ ایسا کریں رمضان میں ان چیزوں کا روزہ رکھ لیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کھائیں گے اس پورے مہینے, وعدہ؟ شاباش. تو آپ کی یہ پاکٹ منی بچ گئی نا. آپ نے اس کے لیے ایک گلک لینا ہے. گلک ملتا ہے نا بازار میں, وہ مٹکے والے سے ملتا ہے, وہ نہیں ملتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایک باکس بنا لیں اور اس کے اوپر چھوٹا سا سوراخ کر لیں اور اس کے اوپر لکھ دیں صدقہ باکس. کیا لکھیں گے؟ صدقہ باکس. اور آپ کی ماما جو آپ کو پاکٹ منی دے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے, آپ نے اس میں جمع کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے بابا آپ کو جو پیسے دیں آپ نے اس میں رکھ دینے ہیں اور وہ پیسے آپ جمع کرتے رہیں گے. صدقہ باکس میں آپ ایک اور چیز بھی لکھ سکتے ہیں, ایک حدیث لکھ دیں. صدقہ باکس کے اوپر لکھیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. کیا مطلب؟ صدقہ کرنے والے کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی, پریشانیاں نہیں آتی, بیماریاں نہیں آتی, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ پیسے جمع کرتے رہنا ہے.
25 رمضان 26 رمضان آخری دنوں میں آپ نے وہ باکس کھولنا ہے اور اس میں جتنے پیسے جمع ہو جائیں بازار میں جا کر ایک اچھا سا اپنے دوست کے لیے جو غریب ہے آپ کے پڑوس میں رہتا ہے یا آپ کا کوئی کزن ہے کوئی رشتہ دار ہے اس کے لیے ایک سوٹ لینا ہے, اس کو پیک کرنا ہے اور جا کر اس کو عید کا گفٹ عید کی سے پہلے دینا ہے. آپ دیکھیں گے وہ جب پیکٹ کھولے گا اور اس میں سے نئے کپڑے نکلیں گے نا, اس کے چہرے کی خوشی دیکھیے گا, وہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. اور آپ کو پتا ہے وہ جتنا خوش ہو رہا ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت خوش ہو رہے ہوں گے. تو یہ تیسرا کام میں نے آپ کو بتا دیا رمضان مبارک کا. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے رمضان مبارک میں؟ چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ رمضان مبارک میں آپ نے نمازیں باجماعت پڑھنی ہے. نمازیں باجماعت پڑھنی ہے, ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. ابو کے ساتھ چلے جانا ہے, گھر کی مسجد قریب ہے, آپ نے وہاں جانا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. پوری نمازیں اگر آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی تو انشاءاللہ العزیز آپ نماز کے عادی ہو جائیں گے. اور ایک اور کام کرنا ہے آپ نے اسی رمضان مبارک میں, آپ نے قرآن مجید کا جتنا حصہ پڑھ لیا ہے, آپ کو جتنا حصہ آتا ہے نا اس کو آپ دہرائیں گے, اس کو آپ دہرائیں گے. اور ایک اور کام یہ کرنا ہے رمضان مبارک میں, اگر آپ کا روزہ نہیں ہے کہ آپ نے روزے دار کے سامنے کچھ نہیں کھانا. آپ نے اگر بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے تو ماما کو زیادہ تنگ نہیں کرنا, خود ہی کوئی چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے اس کو آرام سے اٹھائیں, کھائیں پیئیں, چھپ کے آرام سے کمرے میں بیٹھ کر روزے دار کے سامنے نہیں کھانا. یہ کہلاتا ہے احترام رمضان. اور احترام رمضان میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ماما کو بولیں, اگر آپ کے گھر میں کوئی ملازم کام کرتی ہیں, آیا کوئی ہے, کوئی ماسی ہے جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں, یا آپ کے ابو کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے, ان کے ماتحت کوئی کام کرتا ہے, تو آپ اپنے ابو کو بولیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے, لہٰذا اپنے مزدوروں اور اپنے ماتحتوں کے کام کو ہلکا کر دو, ان سے کام کم لو, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اپنے ماما کو بتانا ہے کہ ان کی ڈیوٹی ٹائم کم کر دیں, ان سے جو کام لے رہی ہے سخت کام اس کو ذرا ہلکا کر دیں, انہیں ریلیف دیں. تو یہ آپ نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے سے نیچے والوں کو ریلیف دینا ہے اور اپنے ماما پاپا کا خیال رکھنا ہے, انہیں زیادہ تنگ نہیں کرنا تاکہ وہ رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھ سکیں. اچھا, آپ نے روزہ رکھنا ہے, کب کب رکھیں گے؟ گرمی کا موسم ہے, احتیاط ضرور کیجیے گا کیونکہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر, لیکن اگر آپ کے اندر ہمت ہے, طاقت ہے, رکھ سکتے ہیں تو آپ روزہ رکھیں. لیکن کب تک؟ جب تک آپ کی ہمت ساتھ دیں. ضد میں نہیں آئیے گا کہ میں نے پورا روزہ رکھنا ہے. جہاں تک آج آپ نے صبح روزہ رکھا تو ایک آزان ظہر تک آپ ذرا صبر کر لیں. اگر آپ کی برداشت ساتھ دے رہی ہے تو آپ اس کو آگے لے جائیں, ساتھ نہیں دے رہی تو آپ نماز کے ٹائم سے پہلے تھوڑا سا کھا لیں اور پھر دوسری نماز تک وقفہ کر لیں. تو یہ جو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی نا, ایک تو احترام رمضان میں کسی کے سامنے کھانا نہیں ہے تو آپ نیت کرتے رہیں گے, تو اس طریقے سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک گھنٹہ اوپر بڑھاتے جائیں گے تو یہ آپ کا روزہ ہو جائے گا. بعض علاقوں میں اس کو چڑی روزہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ چڑی روزہ, یعنی ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان بیچ میں کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ رمضان کے روزے بہت ہی مزیدار ہو جائیں گے. اچھا, ایک اور کام میں آپ کو دوں گا آخر میں. وہ کام یہ ہے کہ رمضان مبارک میں اگر آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے تو آپ ایک بہت اچھا سا چارٹ تیار کیجئے جس میں کوئی اچھی سی آیت لکھیں اور اس چارٹ کو اپنے گھر کی بیٹھک میں یا گھر کے دروازے میں یا کسی نمایاں جگہ پہ اپنے نام کے ساتھ آویزہ کر دیں تاکہ آپ کے امی ابو آنے جانے والے سب کی نظر اس پہ پڑے. اور خوبصورت سا اس کے ذریعے سے آپ کے اندر تحریری صلاحیت, لکھنے کی صلاحیت, خوش خطی, کیلیگرافی یہ اچھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ کام آپ کریں. دوسرا ایک اور کام یہ کریں کہ آپ جب پہلا روزہ رکھیں گے نا, پہلا روزہ, تو اس روزے کا آپ نے ایک تحریر لکھنی ہے, اس کا ایکسپیرینس, اور وہ اپنے ٹیچر کو یا اپنے امی ابو کو آپ نے دکھانی ہے کہ یہ میرا ایکسپیرینس رہا, ٹھیک ہے. تو رمضان کے مہینے میں ہمیں جو سبق ملے ہیں میں صرف ہیڈ لائنز میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. رمضان کے مہینے میں ہمیں صبر کرنا ہے, رمضان کے مہینے میں ہمیں
جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے، رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کا اہتمام خود بھی کرنا ہے، اس کے لیے اپنے امی ابو کا ہاتھ بٹانا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، صدقہ باکس بنانا ہے، اور کیا تھا؟ تراویح میں شور نہیں مچانا، خاموشی سے قرآن کو سننا ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ یہ رمضان آپ کا بہت اچھا گزرے گا۔